इश्तराक में शामिल हैं पाकिस्तान की पहचान गुल अहमद, दी ओरिजिनल लॉन। Big Friends Chocolicious, chocolate or double chocolate chip cookies. अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं डायलॉग टुनाइट और मैं हूं सिद्रा इकबाल। आज ख़वातीन का आलमी दिन, जिसके हवाले से हमने दिन भर में देखा कि बहुत सारे सेमिनार, बहुत सारी खुसूसी तकारीब और रैलीज़ निकाली गईं। हर साल 8 मार्च को हम एक दफ़ा फिर तहैया करते हैं कि मुल्क भर में, दुनिया भर में ख़वातीन को उनके बेसिक राइट्स दिए जाएंगे, वो हुकूक जिनकी वो मुतमन्नी हैं और जो उनकी ज़िंदगी को और उनकी वेलबींग को इंश्योर करता है, उनको यकीनी बनाया जाएगा। लेकिन ये तारीख गुजर जाती है और उसके बाद हम दोबारा अपनी ज़िंदगियों में उसी तरह मगन हो जाते हैं। पाकिस्तान में हमने देखा कि पिछले महीने कुछ इसी हवाले से बहस और मुबाहिसे का सिलसिला जारी रहा, ख़ास तौर पर जब पंजाब असम्बली में विमेन प्रोटेक्शन बिल के आने की बात हुई। ये बिल सियासी मशावरत से लाने की कोशिश की गई, लेकिन इसके बावजूद उल्मा ने, इस्लामिक स्कॉलर्स ने इसको रिजेक्ट किया, इसको चैलेंज किया। आज हम ये देखते हैं कि इसी हवाले से, क्योंकि 8 मार्च है, तो अहम तरीन डेवलपमेंट ये है कि पाकिस्तान उलमा काउंसिल के चेयरपर्सन जनाब हाफिज़ मोहम्मद ताहिर अशरफी ने इस बिल की हिमायत की है। पहली दफ़ा हुआ है कि तमाम इस्लामिक स्कॉलर्स एक तरफ और इनका इसके ऊपर राय वही है जो कि तमाम सियासी लोगों की भी है। PMLN की हुकूमत भी इस बारे में क्या कहती है। लेकिन आज के प्रोग्राम में थोड़ा वक्त इस पर वक्फ करने की कोशिश करेंगे कि क्या वजह है कि हर दफ़ा ये डिबेट हमारे सामने आती है। इस्लाम के नाम पर एक नज़रियाती कौम की तरह उभरने वाली पाकिस्तानी कौम आज भी इस मामले में थोड़ी सी गड़बड़ाई हुई, थोड़ी सी कन्फ्यूज़ नज़र आती है कि क्या ख़वातीन को उनके बेसिक राइट्स यहाँ पे क्या हैं और किस तरह देने चाहिए। क्यों ये बिल जो है वो उसमें रिजर्वेशंस आई, क्यों इसको कंट्रोवर्शियल बनाया जा रहा है, इसके बारे में भी बात करेंगे। थोड़ी ही देर में हमारे साथ लाइन पे मौजूद होंगे हाफिज़ मोहम्मद ताहिर अशरफी साहब, और इस्लामाबाद स्टूडियो से हमें ज्वाइन कर रही हैं फरजाना बारी साहिबा, जो कि एक बहुत ही वेल नोन ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं, फेमिनिस्ट के तौर पर जानी जाती हैं। लेकिन आम तौर पर जब भी हम ख़वातीन के हुकूक़ की बात करते हैं को लेबल कर दिया जाता है एज बीइंग अ फेमिनिस्ट। एग्जैक्टली इससे क्या मुराद है, ये भी हम जानने की आज कोशिश करेंगे। एक बड़ी इंटरेस्टिंग ट्वीट इसी हवाले से आज अरुंधति रॉय ने की, जो कि वंस अगेन अ वेरी सेलिब्रेटेड राइटर फ्रॉम इंडिया हैं। उन्होंने कहा कि अक्सर ख़वातीन के हुकूक़ की जब बात की जाती है तो इस दुनिया में आम तौर पे स्कॉलर्स के और बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स के जहन में ये आता है कि अगर ख़वातीन के पास बहुत ज़्यादा फ्रीडम होगी, इंडिपेंडेंस होगी, तो शायद ये दुनिया का ज़वाल है, यानी ये दुनिया ख़त्म हो जाएगी और जिस तरह हम इसको जानते हैं शायद ये इस तरह आगे ना बढ़ पाए। उनका इस बारे में कहना ये है, वो समझती हैं कि वाकई इट इज़ डेफिनेटली गोइंग टू बी अ बेटर वर्ल्ड। यानी आज जिस दुनिया को हम जानते हैं, जिस तरह की इक़दार, जिस तरह की रिवायात को हम फॉलो कर रहे हैं, शायद उनमें से कुछ को ख़त्म हो जाना ही बेहतर है। जब पाकिस्तान की ख़वातीन की बात की जाती है, इट्स अ वेरी डाइवर्स ग्रुप। आप उनको शहरी या देही इलाकों में ही नहीं बांटते, बल्कि उनके लाइफस्टाइल के हवाले से भी। तो क्या वजह है कि हमारे उल्मा उनसे इस तरह रिलेट नहीं कर पाते। लेकिन कुछ लोगों का बल्कि ये भी ख्याल है कि जब ख़वातीन के हुकूक़ या उनके हवाले से कानून साजी की बात होती है, तभी रिजर्वेशंस उभर कर सामने आती हैं। ताहिर अशरफी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम ताहिर साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम अशरफी साहब, आपकी आवाज़ हमें आ रही है। आज आपने एक दफ़ा फिर यू क्रिएटेड हेडलाइन। लोग कह रहे हैं कि जितनी तनकीद की जा रही है विमेन प्रोटेक्शन बिल पे, आपने उसकी हिमायत की है। आपके हामी होने की क्या वजह है? देखिए, मैंने जो कहा है वो दो चीज़ें हैं। एक चीज़ ये है कि औरतों पर तशद्दुद के खिलाफ कोई भी चीज़ आए जो पाकिस्तान के आइन के कानून के शरीयत के मुताबिक हो, तो हम उसकी तायीद और हिमायत करेंगे। हमें क्या वजह है कि हम उसकी मुखालफत करें? जी। इस्लाम तो औरतों पर तशद्दुद का हामी नहीं है। इस बिल में बहुत सी चीज़ें बहुत अच्छी हैं, तो एक दो शिकें ऐसी हैं जिन पर ज़रूरत है कि गौर किया जाए, बैठा जाए, बातचीत की जाए। जो मैं समझता हूँ कि इसमें हुकूमत को भी कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए कि अगर हम कह रहे हैं किसी मामले में इस्लाह की ज़रूरत है, तो या हमें कायल कर लें या हमारी बात सुन लें। आप समझ आम तासुर अशरफी साहब ये दिया जा रहा है कि शायद मजहबी रहनुमाओं की रहनुमाई इसमें नहीं ली गई थी, यानी जो हमारे उल्मा इकराम हैं उनसे मशावरत नहीं की थी। ये किस हद तक दुरुस्त है? ठीक बात है, और ये मैं बार बार कह चुका हूँ
کہ اگر یہ اس پر مشاورت کر لیتے تو یہ نوبت ہی نہ آتی. جی لیکن اب بھی میں یہ کہہ رہا ہوں اور میں نے پنجاب حکومت کے ذمہ داران کو بھی یہ کہا ہے کہ آپ علماء کا اجلاس بلائیے, اپنے ماہرین کو بلائیے, جو کچھ نکات کے اوپر, کچھ نکات تو ایسے ہیں جن پر اگر یہ وضاحت کر دیں گے تو ممکن ہے معاملہ ٹھیک ہو جائے. صحیح. کچھ نکات میں تھوڑا جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کچھ آگے پیچھے کرنے کی ضرورت ہے, اور اگر یہ ہو جائے تو دیکھیے آج ہماری بہنیں بیٹیاں غیر محفوظ ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. آج یہاں پر جہیز کی رسم کی وجہ سے لاکھوں بیٹیاں گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں. آج ہماری بیٹی کی جو ہے وہ اسکول نہیں جا سکتی. آپ کو پتہ ہے تعلیم کے اوپر کتنی بچیوں کی مسئلہ پیدا ہوا ہے, اور بہت سارے مسائل. آج یہاں طلاق کی ریشو 400% بڑھی ہے گزشتہ 2 سالوں میں. آخر یہ ہماری بیٹیاں ہیں, ہماری بہنیں ہیں, ہمارے گھروں کی عورتیں ہیں, تو ان کے تحفظ کی بات کرنا کوئی. اشرفی صاحب تھوڑا سا اگر آپ کھل کر بیان کریں, جیسے عام طور پہ جو تنقید آئی ہے خاص طور پہ جماعت اسلامی کی طرف سے یا مولانا فضل الرحمان صاحب کی طرف سے, ان کا خیال یہ ہے کہ شاید اس کی وجہ سے ہمارا جو خاندانی اقدار ہیں وہ چیلنج ہوتی ہیں, اور خاص طور پہ یہ بھی کہ زن مریدی کا بھی الزام انہوں نے لگایا کہ ایک ایسا معاشرہ ہو جائے گا جہاں پہ زن مریدی عام ہو جائے گی. آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے بات یہ ہے, میں تو چونکہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا یہ چٹکلا ہے, اس پہ کیا تبصرہ کرے کہ زن مرید تو یہ اپنے اپنے گھروں میں سارے زن مرید ہیں. یہ یہاں کون ہے جو زن مرید نہیں ہے اپنے گھر کے اندر تک تو. لیکن اس سے ہٹ کے سنجیدہ بات یہ ہے کہ بالکل اس میں جس طرح یہ 3 دن گھر سے نکل جانے والی بات ہے, یہ مجھے بتا دیں جو ہمارا معاشرہ ہے, جو ہمارا سماج ہے, یہاں پر اگر آپ خاوند کو 3 دن کے لیے باہر نکال دیں گے تو وہ آپ پھر اسے واپس کون لائے گا؟ اور وہ بیچاری جو ہے جو اس سے 3-4 بچے پیدا کر چکی ہوگی, اور وہ کہاں جائے گی؟ پھر اس وقت تو آپ نے اسے گھر دے دیا, لیکن کل کو یہ گھر تو اس خاوند کی ملکیت ہے, پھر کون اسے پروٹیکشن دے گا؟ تو یہ اسی طرح دوسری جو یہ کمیٹی بنا رہے ہیں, اس میں بھی ہمارا خیال یہ ہے کہ اس میں گھر والے ہونے چاہیے, ساس سسر ہو جائیں, ماں باپ ہو جائیں, اور اس پر جو یعنی اس میں مزید وضاحت کی گنجائش ہے. بالکل یہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ فرزانہ باری صاحبہ بھی موجود ہے. فرزانہ صاحبہ, اکثر جب بات کی جاتی ہے خواتین کے حقوق کی تو ایک آواز, ایک سرٹن کوارٹر ہمارے یہاں یہ سمجھتا ہے کہ شاید یہ ایک ویسٹرن ایجنڈا ہے. آپ پہ بھی اکثر دفعہ یہ الزامات لگتے ہیں, آپ اس کو کیسے دیکھتی ہیں اور اس کی کیسے تردید کرتی ہیں؟ دیکھیں, جہاں سے یہ آواز اٹھتی ہے پہلے تو آپ ان سے یہ پوچھیں کہ جب عورتوں کے ساتھ ظلم ہوتا ہے اور جب یہ کاروکاری ہوتی ہیں, غیرت کے نام پہ قتل ہوتی ہیں, ان کے منہ پہ تیزاب پھینکے جاتے ہیں, ان کی ناک کاٹی جاتی ہے, تو کتنے جن حلقوں سے یہ شور واویلا اٹھ رہا ہے, کتنوں نے کبھی کوئی پروٹیسٹ کیا ہو, کوئی جلوس نکالا ہو, کوئی اس کے اوپر کوئی لیجسلیشن کے لیے آواز اٹھائی ہو کہ عورتوں کے حقوق کے لیے انہوں نے کوئی بات کی ہو. میں سمجھتی ہوں کہ ان کا تو کوئی رائٹ بنتا نہیں ہے. ایک پارلیمان ہم جو ہے, جو عوام کے ووٹوں سے جیت کے پارلیمنٹ میں عوام نے ان کو بھیجا ہے, ان کے مطابق جو بھی قوانین وہ سمجھتے ہیں کہ جس کی ضرورت ہے وہ بنائیں گے. اب یہ جو ہم نے ایک فساد کونسل آف اسلامی کا آئیڈیالوجی کا ساتھ کھڑا کیا ہوا ہے, آئی تھنک اٹس اے ہائی ٹائم کہ اس کو ڈسبینڈ کیا جائے, کیونکہ اس کی ضرورت نہیں ہے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ اسلامک ریپبلک آف پاکستان کے اندر جو پارلیمان ہے, آپ کے تو قانون میں غیر مسلم کو آپ اپنے ملک کا, ہمارا تو وہ صدر بھی نہیں ہو سکتا, تو اس ملک کے اندر اگر آپ نے پارلیمنٹ بنائی ہے تو وہیں پہ آپ, جیسے پارلیمنٹ کے اندر جب قوانین بنتے ہیں تو آپ لائرز کی جو خدمات ہیں ان کو لیتے ہیں, اسی طرح وہاں پہ جو مذہبی اسکالرز مولوی نہیں, اسکالرز, ٹھیک ہے, فرق ہے. اسکالرز اس کو ہم کہتے ہیں, جیسے میں اگر یونیورسٹی میں پڑھاتی ہوں تو میرے پاس پی ایچ ڈی کی ڈگری ہے, ٹھیک ہے, جو میں نے یونیورسٹی آف سسیکس سے حاصل کی ہے. اگر میں کسی کو اتنا اہم فریضہ کہ وہ مذہب کے اوپر بات کرنے کے قابل ہو اور وہ مذہب پہ بات کرے, اس کا کردار وہ اس قابل ہو کہ ہمیں پتہ ہو کہ وہ اس کے اندر کوئی وہ بے ایمانی نہیں کرے گا, اور اس کے پاس وہ کوالیفیکیشن ہو, تو پھر ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ان کو ہمیں اندر جو ہے یہ ایک فیسلٹی ہمیں اپنے پارلیمنٹیرینز کو دینی چاہیے کہ وہ جب کوئی قانون بنا رہے ہوں تو پھر وہ علماء کرام
کو وہ قانون وہ دکھائیں اور وہ اس میں اگر کوئی ایسی چیز جو متصادم ہو ہماری قرآن اور سنت کے ساتھ تو وہ اس کی تصحیح کر سکتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں اتنا شور مچایا ہوا ہے انہوں نے جو کہ پولیٹیکل اسلام ہے, یہ وہ اسلام ہے جو ہر مذہبی جماعت اس کو اپنے سیاسی ایجنڈے کو آگے بڑھانے کے لیے استعمال کرتی ہے. لہٰذا یہ وہ لوگ ہیں جو دیر میں, یہ جماعت اسلامی وہ ہیں جب دیر میں ایک بھی عورت نہیں نکلی, 50,000 ووٹرز تھیں, ایک بھی عورت کو نہیں نکالا گیا, اور ان صاحب نے فرمایا جو آپ کے کیا جماعت فیضان صاحبہ, آپ نے بہت سارے یہاں پہ آرگومنٹس پریزنٹ کیے ہیں. ہمارے ساتھ امین شہیدی صاحب بھی موجود ہیں, اسلامک اسکالر. میں آخری بات کرنا چاہ رہی ہوں. جی فرمائیے. جماعت اسلامی نے کہا جی یہ خواتین گھروں میں مصروف تھیں, ہاں جی, بس اس لیے کہ ووٹ ڈالنے نہ آ سکیں, اور ایک بھی عورت کو انہوں نے ووٹ ڈالنے کے لیے نہیں باہر آنے دیا. اور جب ظاہر ہے کہ الیکشن کمیشن کی طرف سے ہم نے پٹیشن کی, اور جب دوبارہ اس جگہ کا جو رزلٹ تھا وہ نول اینڈ وائٹ قرار دیا گیا, تو جب دوبارہ الیکشنز ہوئے تو ساری عورتیں گھروں سے باہر نکل آئیں. اچھا, اب ہم چلتے ہیں امین شہیدی. فرزان صاحبہ ہمارے ساتھ آپ لائن پہ ہی رہیے, ہم آپ سے بھی دوبارہ آپ کی طرف آئیں گے. امین شہیدی صاحب, آپ نے ان کی تمام رائے سنی, ہم نے لاسٹ ٹائم بھی آپ کی اس میں پروگرام میں رائے شامل کی تھی. آج آپ کدھر دیکھتے ہیں, کیونکہ اب جس طرح طاہر اشرفی صاحب نے سپورٹ کیا, کچھ لچک آپ کو لگتا ہے کہ علماء اکرام کو, ہمارے مذہبی رہنماؤں کو بھی دکھانی پڑے گی اس معاملے پہ؟ اگر آپ کو یاد ہو پہلے پروگرام میں بھی یہ عرض کیا تھا کہ یہ شریعت کا مسئلہ نہیں ہے, زیادہ آپ کے کلچر کا مسئلہ ہے. شریعت نے اور دین نے خاتون کو جو آزادی دی ہے, جو حقوق دیے ہیں, یہ آپ کے یورپینز اور امریکیوں کے ماں باپ نے خواب میں بھی نہیں دیکھا جو آزادی اور حقوق شریعت نے دیے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ شریعت کے نام پر نشانہ بنایا جاتا ہے شریعت کو خراب کرنے کے لیے, دیندار طبقوں کو خراب کرنے کے لیے. عورت کی آزادی کے نام پر اس طرح کی موومنٹ اٹھائی جاتی ہے اور اس کو پروموٹ کیا جاتا ہے ان خواتین کے ذریعے سے جو خود یورپینز کے لیے اور امریکیوں کے لیے این جی اوز کی صورت میں ان ممالک میں کام کر رہی ہوتی ہیں. مسئلہ اس بل کے حوالے سے بالکل شہیدی صاحب ایک بریک کی طرف مجھے بڑھنا پڑ رہا ہے, لیکن آپ سے جاتے جاتے صرف ایک سوال کرنا چاہوں گی, بے شک آپ اس کا جواب بریک کے بعد دیجیے گا. آج 2016 میں پاکستان کی آزادی کے 70 سال کے بعد ہم جاننا چاہیں گے کہ آپ لوگوں کے خیال میں وہ کون سی خواتین ہیں جو ملک بھر کی, قوم بھر کی بیٹیوں کے لیے مشعل راہ ہو سکتی ہیں. ایسا لگتا ہے کہ جو خاتون کوئی بھی اچیومنٹ کرتی ہے اس کو متنازع بنا دیا جاتا ہے. یہ جواب میں لوں گی ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. آپ دیکھ رہے ہیں ڈائلاگ ٹو نائٹ. ہمارے ساتھ ہمارے پروگرام میں موجود ہیں فرزانہ باری صاحبہ اور امین شہیدی صاحب. امین شہیدی صاحب, بریک پہ جانے سے پہلے سوال آپ لوگوں کے سامنے رکھا تھا. 70 سال گزر گئے ہیں ملک کو آزاد ہوئے ہوئے, آج آپ کس خاتون کو مشعل راہ سمجھتے ہیں باقی بیٹیوں کے لیے, اس قوم کے لیے؟ کیونکہ ہر وہ شخص جو کچھ اچیو کرتا ہے وہ تو متنازع بن جاتا ہے, ہر وہ خاتون جو کچھ اچیو کرتی ہے وہ متنازع بن جاتی ہے. آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے, میں آپ کو بالکل واضح انداز میں بتاؤں, جس خاتون کو مغرب ہمارے لیے رول ماڈل قرار دے گا وہ ہمارے لیے زہر قاتل ہوگی, رول ماڈل نہیں ہوگی. جس خاتون کو اسلام ہمارے لیے رول ماڈل قرار دے گا وہ ہماری فطری ضروریات اور عقلی اور معاشرتی ضروریات کے عین مطابق ہوگی, اس لیے کہ اسلام کا خالق خدا ہے, اور خدا جس کو رول ماڈل قرار دے وہ تمام انسانوں کے لیے رول ماڈل ہے. میں پاکستان کے اندر بہت ساری ایسی خواتین ہیں جنہوں نے بڑے بڑے کارنامے انجام دیے ہیں, اگر ان کی آپ لسٹ بنا لیں تو وہ بڑی آسانی سے ہمارے تمام معاشرے کے لیے رول ماڈل بن سکتی ہیں. ہم اگر صدر اسلام میں چلے جائیں تو امہات المومنین اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہا رول ماڈل ہیں. اگر آپ ان کو چھوڑ کر ان لوگوں کو رول ماڈل بنانا شروع کر دیں جن کو امریکہ چاہتا ہے, جن کو یورپین چاہتے ہیں, جس کے نتیجے میں آپ عورت کو ایک بکنے والی اور ننگی چیز بنا دیتے ہیں, تو یہ اس خاتون کی حرمت کی توہین ہے. ہم چاہتے ہیں کہ عورت لباس میں ہو اور اس لباس میں وہ اپنے زنانہ پن کے ساتھ, اپنے شرم و حیا کے ساتھ معاشرے کے لیے رول ماڈل بنے. شہیدی صاحب, آپ نہیں سمجھتے کہ یہ ایک بلینکٹ سٹیٹمنٹ ہو جائے گا, کیونکہ بہت ساری خواتین جیسے علم و ادب کے شعبوں میں, سائنس کے شعبوں میں, بہت سارے, آپ نے جس طرح خود کہا کہ وہ کارنامے صرف اور صرف میڈیا سے ریلیٹڈ یا اپنی تشہیر کے کارنامے تو نہیں ہیں, کیا آپ ان کو بھی اسی زمرے میں ڈالیں گے کہ وہ صرف ایک تشہیر کی اور بکنے والی چیز بن جاتی ہیں؟ نہیں, جنہوں نے ادب کی خدمت کی ہے,
جنہوں نے فکری حوالے سے لوگوں کی تربیت کیا ہے, جنہوں نے تعلیم کے حوالے سے لوگوں کی خدمت کیا ہے, جنہوں نے سیاست کے میدان میں لوگوں کو ایک مثبت رخ دیا ہے. اگرچہ وہ خواتین ہیں, ان کو رول ماڈل کے طور پر پیش کرنا چاہیے, لیکن یہ وہ خواتین ہیں جو آپ کی اپنی سرزمین کی پیداوار ہیں, نہ وہ جو امریکن اور مغربی سسٹم سے نکلی ہوئی ہیں, چونکہ وہ سسٹم آپ کی خاتون کو برہنہ کر دیتا ہے, اس کو حرمت نہیں دیتا. آج آپ دیکھ لیں نا, مغرب کے اندر خاتون کی حیثیت کیا ہے؟ کیا واقعی اس کی نسوانیت کی حفاظت ہوتی ہے یا اس کو برہنہ کر دیا جاتا ہے؟ ٹھیک ہے, اب آپ کی اس بات کو میں فرزانہ صاحبہ کے پاس لے جانا چاہوں گی. فرزانہ صاحبہ, ایک انہیرنٹ ایسا لگتا ہے کہ ریجیکشن, ریزنٹمنٹ ہمارے سسٹم میں پائی جاتی ہے ان خواتین کے خلاف جو ویسٹرن یونیورسٹیز سے اگر پڑھ کے آئی ہوں. وہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ مغربی اقدار کی تقلید کر رہی ہیں. یہ کیوں ہے ہمارے یہاں؟ تو پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں سرٹیفکیٹ پاکستان کی عورتوں کو مردوں سے یہ سرٹیفکیٹ نہیں لینا کہ ان کا رول ماڈل کون ہوگا اور وہ کیا ہوگا. ٹھیک ہے, پاکستان کی عورتیں خود فیصلہ کریں گی کہ ان کے رول ماڈلز کیا ہیں سوسائٹی کے اندر. دوسرا لگتا ہے مرشدی صاحب نے کبھی کسی کھیتوں کھلیانوں میں کام کرنے والی عورت کو یا فیکٹریوں میں کبھی محنت کش عورت کو نہیں دیکھا. کھیتوں میں کام کرنے والی عورت کے سر پہ دوپٹہ نہیں ہوتا, وہ اپنا دوپٹہ اٹھا کے سائڈ پہ رکھتی ہے اور ہاتھ میں وہ درانتی پکڑتی ہے اور وہ کاٹنا شروع ہو جاتی ہے. اور اسی طرح فیکٹریوں کے اندر عورتیں جو ہیں, تو کیا وہ سب عورتیں جو ان کے خیال میں جو ایک خاص تصور ہے جس کے اندر کالے برقعے اور وہ بھی پتہ نہیں کہاں سے یہ ہم نے تو یہ دیکھا تھا کہ ہماری سوسائٹی میں برقعے کا پردے کا تصور تھا کہ ہماری مائیں چادریں اوڑھتی تھیں یا دوپٹے اوڑھتی تھیں. یہ جو حجاب اور نقاب اور پتہ نہیں سعودی عربیہ اور کہاں سے انہوں نے امپورٹ کر کے ہماری خواتین کے سروں پہ لاد دیے ہیں, اور جو بھی اس کالے اس میں فٹ نہیں ہوتی ہے وہ ان کے خیال میں ویسٹرن عورت ہے, بے حیا ہے. آپ جیسی عورتیں, میرے جیسی عورتیں جو سر نہیں ڈھانپتی ہیں وہ بے حیا ہیں, ان کا جو ہے ان کو ویسٹ کی ایجنٹ ہے. تو یہ جو تصورات ہیں یہ ختم ان کو کرنے ہوں گے. یہ ایک عورت, یہ سول لبرٹیز کی بات ہے. مثال کے طور پہ مرشدی صاحب نے داڑھی اگائی ہوئی ہے, بہت سارے ایسے مرد ہیں انہوں نے داڑھی نہیں رکھی ہوئی ہے. انہوں نے چوغا پہنا ہوا ہے, بہت سے مردوں نے پاکستان کے اندر جب وہ پینٹ پہنتے ہیں, جب وہ مغربی لباس مرد پہنتے ہیں, ان کے پینٹ کے اوپر, ان کی سوٹ کے اوپر, ان کی ٹائی کے اوپر یہ نہیں کہا جاتا کہ وہ بے حیا ہے, وہ مغرب زدہ ہے. جب ایک عورت جو ہے وہ پاکستان میں اگر ہمارے جیسی عورتیں جو شلواریں قمیضیں پہنتی ہیں, ساڑی پہنتی ہیں, جو ہمارا لباس ہے, تو ہمارے سر نہ ڈھانپنے سے بھی ہم پہ یہ لیبل لگا دیے جاتے ہیں. فرزان صاحبہ, I will let شہیدی صاحب respond to that. شہیدی صاحب, دوہرے نظام کی طرف, یا ایک طرح سے آپ دیکھیں کہ دو رائے پائی جا رہی ہے کہ دوہرے طریقے سے دیکھا جا رہا ہے خواتین کو اور مرد حضرات کو. اگر مرد حضرات ویسٹرن اٹائر پہنے, ان کو نہیں کہا جاتا کہ وہ مغرب کی تقلید کر رہے ہیں, لیکن یہ الزام عورت کے سر تھوپ دیا جاتا ہے. کیا کہیں گے آپ؟ نہیں دیکھیں, ہمیں میرا خیال ہے بیلنس گفتگو کرنی چاہیے. ہم نہ اس عورت کو مانتے ہیں جو سر سے پیر تک برہنہ ہو اور مغربی کلچر کی حمایت کرے اور اس کی ریپرزنٹیٹیو ہو, اور نہ اس عورت کو مانتے ہیں جس کو زبردستی نقاب اوڑھا کر سر سے پیر تک سیاپوش بنا دیا جائے. اسلام نے عورت کو جو مقام دیا ہے اور جس لباس کا تعین کیا ہے اس کو وہ پہن لے, کیونکہ اسلام ہمارا دین ہے. ہم کرسچن نہیں ہیں, ہم بے دین نہیں ہیں, ہم کسی اور مکتب کے ماننے والے نہیں ہیں, ہم قرآن کے ماننے والے ہیں. اگر ہم اللہ کو مانتے ہیں, مجھے اجازت دیں گی تھوڑا سا, یہاں پہ ایک دلیل کے ساتھ اس لباس کو ہم مان لیں جس میں عورت دیکھیں مجھے کالا چوغا یا برقع پہنا. جی فرزانہ صاحب, آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ سدرا ذرا پلیز, مجھے صرف علامہ امین مرشدی صاحب سے یہ پوچھ دیجئے کہ اسلام کا کون سا لباس, پوری دنیا میں مسلمان بستے ہیں, چین کی میں بسنے والے مسلمانوں کا لباس کچھ اور ہے, انڈونیشیا میں بسنے والے مسلمانوں کا لباس کچھ اور ہے, سعودی عرب مڈل ایسٹ میں بسنے والے لوگوں کا لباس. فرزانہ صاحبہ, شہیدی صاحب, ایک بات میں بتا دیں. اچھا دیکھیں, یہ میری ڈیبیٹ تھوڑی سی ریڈنڈنٹ ہو جائے گی. آج جب میں قانون سازی کی بات کرنا چاہتی ہوں, دیکھیں اس میں رائے مختلف ہو سکتی ہیں. جب لباس کے حوالے سے, اقدار کے حوالے سے ایک پورا بینڈ وڈتھ ہے, فرام بینگ ویری لبرل ٹو بینگ اے لٹل کنزرویٹو, اس میں بیچ میں آپ کہیں پہ بھی رک سکتے ہیں. یا
ہم بات کر رہے ہیں کہ خواتین کے خلاف ہونے والا تشدد، اب میں خاص طور پہ یہاں پہ بات کرنا چاہوں گی مولانا فضل الرحمان صاحب کی یہ سٹیٹمنٹ کہ جی مردوں کے ہاتھ میں کنگن قبول نہیں ہے، جبکہ یہ کنگن یا یہ بینڈ ان مرد حضرات کے لیے جو ازالٹیز ہیں، یعنی وہ تشدد کریں یا ایسڈ وہ پھینکے اگر خواتین پہ، تو ان کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے ہونا چاہیے. انہوں نے کہا جی یہ قبول نہیں ہے. اس کے علاوہ کیا حل ہم نکال سکتے ہیں اور اس سٹیٹمنٹ کو آپ لوگ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ جی شہیدی صاحب اگر آپ شروعات کریں. جی دیکھیے، میں پہلے بھی بار بار کہہ چکا ہوں، مختلف چینلز پہ یہ بات میں نے کہی ہے کہ عورت کو گھر کا قیدی بنانا اسلام کا کوئی حکم نہیں ہے. ٹھیک ہے. لیکن مرد کی ضرورتوں اور مرد اور عورت کے رشتے کے جو تقاضے ہیں، ان تقاضوں کو پامال کرنا یہ جو ہے کسی بھی صورت میں درست نہیں ہے. اگر ان تقاضوں کو آپ پامال نہ کریں تو مرد کو عورت کو اجازت دینی چاہیے اور عورت کو بھی معاشرے میں اپنا بھرپور کردار ادا کرنا چاہیے. وہ قانون سازی جو صنفی بنیاد پر ہو، یعنی کسی خاص صنف کے لیے، وہ عادلانہ نہیں ہوتا. اس قانون سازی کے نتیجے میں آپ حق مار دیتے ہیں. میں کہتا ہوں ظلم کوئی بھی کرے اس کے خلاف آپ قانون سازی کریں، جس نے بھی ظلم کیا، چاہے وہ عورت ہو چاہے وہ مرد ہو. لیکن آپ کا یہ کہنا کہ بھئی صرف مرد ظلم کرتے ہیں یہ بھی غلط ہے. یہ کہنا کہ صرف عورتیں ظلم کرتی ہیں یہ بھی غلط ہے. آپ نے اس معاشرے میں ایسی وارداتیں سنی ہیں جس میں عورت نے اپنے شوہر کو قتل کیا، اس کے لاش کے ٹکڑے کیے، فریج میں رکھا اور اس کے بعد آہستہ آہستہ نکال قطع کلامی کی معافی چاہوں گی شہیدی صاحب. ایسے واقعات تو ہمیں خواتین کے حوالے سے بنسبت اگر عددی طور پہ دیکھا جائے تو آپ کو زیادہ مل جائیں گے. اور جہاں تک آپ کی بات رہی کہ خاص طور پہ قانون سازی صرف ایک صنف کے لیے کی جائے وہ غلط ہے، تو اگر ہم قرآن حکیم کی طرف بھی دیکھتے ہیں تو خاص طور پہ سورہ نساء خواتین کے حقوق کے حوالے سے ان کا کیا رائٹس بنتے ہیں اس کے حوالے سے بہت زیادہ تفصیلاً یعنی بیان کرتی ہے. تو یہ تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ وہ خواتین کے حقوق کی یعنی میرے خیال میں بھرپور طریقے سے اس کو عیاں کرتا ہے. فرزانہ صاحبہ اس پہ رسپونڈ کرنا چاہتی ہوں، میں آپ کے پاس دوبارہ آؤں گی. جی فرزانہ صاحبہ. نہیں، میں یہ جو یہاں پہ بات یہ کر رہے ہیں، جی میرا تو اس میں کہ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی نا کہ دیکھیں یہ جو قانون ہے، بل انہوں نے پڑھا نہیں ہے، سیدھی بات ہے. یہ بل تو مردوں کا تو کہیں ذکر نہیں ہے. دیکھیں، اور یہ بل نہ ہی مردوں کے خلاف کے حوالے سے آئے، یہ بل آیا ہے کہ گھر اگر کوئی تشدد کرے گا وہ تشدد عورت بھی کر سکتی ہے. ایک سیکنڈ جی پلیز. اچھا جی تو مجھے بتا دے کہاں یہ لکھا آیا ہے کہ مرد کو کڑا پہنایا جائے گا. اس میں یہ ہے کہ جو تشدد کر رہا ہے وہ عورت بھی ہو سکتی ہے اور وہ مرد بھی ہو سکتا ہے. جی یہ گھر کے یہ تشدد کے حوالے سے بل ہے، کہیں یہ ذکر نہیں. اچھا دوسری بات ہے کہ مردوں کو کڑے پہنا دیں، یعنی مرد جو ہیں اگر وہ عورت کو مار پیٹ کرتے ہیں، اس کو قتل کرنے کے لیے تیار ہے، اس کے اوپر اس مرد کے اوپر تو کوئی ان کو اعتراض نہیں ہے. مگر اگر اس کو کڑا اس لیے پہنا دیا جائے کہ وہ اس سے اچھا ٹھیک ہے جی جی آپ کو اعتراض ہے، اچھی بات آپ کو اعتراض ہے، ٹھیک ہے. شہیدی صاحب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے تو یہ جتنے جو تشدد کی کاروائیاں ہیں، جو جرائم ہیں، اگر چلیں کڑا آپ کو نامنظور ہے فار واٹ ایور ریزنز، تو اس کی روک تھام کیسے کی جائے؟ آپ خود کہتے ہیں کہ قوانین تو بہت سارے بنے ہیں. فضان صاحب ایک منٹ شہیدی صاحب کی کامنٹ لے لوں پھر میں آپ کے پاس واپس آتی ہوں. جی شہیدی صاحب. جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو قوانین ہیں نا ان کے نفاذ کو آپ یقینی بنائیں نا. کیا آپ کے پاس کوئی ضمانت ہے کہ یہ جو آپ نے ابھی قانون بنایا ہے اس کی امپلیمنٹیشن میں آپ کامیاب ہوں گے؟ کیونکہ جس تھانے میں آپ جائیں گے، جن گروپوں کی طرف آپ جائیں گے، جو آپ نے ایسے ادارے بنائے ہوئے ہیں جن سے آپ نے اس قانون کی امپلیمنٹیشن کے لیے استفادہ کرنا ہے، وہاں پر بھی آپ کے موجودہ نظام میں جو رشوت کا کلچر ہے، جو دھوس اور طاقت کا کلچر ہے، وہی کار فرما ہوگا. اس کو آپ کیسے روکیں گے؟ لیکن شہیدی صاحب آپ کے جواب میں ہی ایک اور سوال نکلتا ہے پھر، یعنی اگر یہ قانون سازی، کیونکہ ایک اس کے حوالے سے جو تنقید آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ اس کو شرعی طور پہ کرنا چاہیے تھا، جو شریعت ہمیں کہتی ہے جو خواتین کے لیے پروٹیکشنز موجود ہیں اس کو استعمال کرنا چاہیے تھا، علماء اکرام کی رہنمائی لیتے. تو اگر یہ شریعت کے روح سے قانون سازی ہوتی تب بھی تو یہی تمام مسائل سامنے آتے اس کی امپلیمنٹیشن پہ. میں آپ کو اگر پہلا پروگرام یاد ہو اس وقت بھی میں نے کہا تھا کہ ہمیں سب سے زیادہ اپنے اس کرپٹ سسٹم کو ٹھیک
करने की जरूरत है, पुलिस कल्चर को ठीक करने की जरूरत है, अदलिया के उस कल्चर को ठीक करने की जरूरत है। उसको आप ठीक करेंगे तो आधे से ज्यादा मसाइल खुद ब खुद हल हो जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे देखिए एक और तरफ मैं इस गुफ्तगू को ले जाना चाहूंगी, फरजाना साहिबा, शहीदी साहब, एक और तरफ इस गुफ्तगू को ले जाना चाहूंगी कि देखें, कवानीन आप सख्त से सख्त कर लें, सजाएं आप सख्त से सख्त कर लें, इसके बावजूद भी आप जुर्म को रोक नहीं सकते जब तक हम माइंड सेट चेंज ना करें। यहाँ आप दोनों लोगों से, क्योंकि आप मोहतरमा तदरीस के शोबे से ताल्लुक़ रखती हैं और मौलाना साहब आप भी मिंबर और महराब का पावर आप लोगों के पास है, तो ये माइंड सेट हमारे यहाँ लोगों में कैसे तब्दीली लाए जाए, क्योंकि 70 साल में हम तनज़्ज़ुली की तरफ ही जा रहे हैं। जो जराइम की शरह, जो तशद्दुद की शरह आज से 20 साल पहले थी, अब उससे कई गुना बढ़ गई है। हम क्यों ख़वातीन को, ख़ास तौर पे वो ख़वातीन जो घर से बाहर निकलती हैं, उनको नफ़रत की निगाह से या उनको शुबे की निगाह से क्यों देखते हैं? मेरा ख्याल है जो भी ये देखता है वो बिल्कुल गलत करता है। मैं फिर शरीयत की बात करूंगा। शरई निगाह से कोई कदगन नहीं है औरत पर, अलबत्ता मर्द की रजामंदी शर्त है, ये होना चाहिए। रजामंदी के साथ, बाहमी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ अगर खातून बाहर जाकर काम करती है तो उस पर कोई एतराज नहीं है और किसी को हक भी नहीं है एतराज करने का। देखिए, आपने पूछा कि किस तरह से इसको ठीक किया जाए। आप जरा एजुकेशन के सिस्टम पर गौर कर लें, निसाब पर गौर कर लें। जब आप अपने कल्चर और अपने दीन और अपनी आइडियोलॉजी के मुताबिक निसाब नहीं बनाएंगे कॉलेजों का, यूनिवर्सिटीज का, तालीमी इदारों का, तो फिर इंतहा पसंदी जन्म लेगी। आप अगर उस निसाब के मैटर को मगरिब से इंपोर्ट करेंगे तो उसके नतीजे में खुद ब खुद क्लेश जन्म लेगा। आप ये काम ना करें, आप अपने ठीक है। नाउ दिस इज अ पॉइंट जहां हम देखते हैं सबसे ज्यादा डैगर्स ड्रॉन होते हैं, बहुत पोलैरिटी पाई जाती है। अक्सर हमने कि मगरिब शुदा जो निसाब है उसको यहाँ पे मौरूद इल्ज़ाम ठहराया जाता है। दूसरी तरफ हम ये कहते हैं कि शायद हमारे यहाँ मजहब का अंसर बहुत ज़्यादा है निसाब में, शायद इसकी वजह से इंतहा पसंदी या इंतहा पसंदी बढ़ती चली जा रही है। इस पे बात करेंगे, दोनों हमारे मेहमानों से उनकी राय लेंगे, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं एंड वील बी राइट बैक। एंड वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं डायलॉग टुनाइट। हम यहाँ पे बात कर रहे थे कि माइंड सेट की तब्दीली बहुत अहम है। कानून साजी हम करते रहते हैं, उसकी इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से जो हमारे पास सेटबैक्स हैं वो भी हैं। क्या हमारे घरों में तब्दीली आ गई है? जो हम हमेशा कहते हैं कि शायद हम ख़ानदान में जो बच्चे और बच्चियां होते हैं वहीं से, जड़ों से ही हम उनमें तफरीक करना शुरू करते हैं। फरजाना साहिबा, थोड़ी देर पहले शहीदी साहब यहाँ पे निसाब की बात कर रहे थे कि क्योंकि हम वेस्टर्न इन्फ्लुएंस निसाब पढ़ाते हैं, शायद इसकी वजह से ख़वातीन की जो इज़्ज़त है, जो उनकी ताज़ीम है, वो उस तरह से उजागर नहीं हो पा रही हमारे माशरे में। आप इसको कैसे देखती हैं? देखिए, शहीदी साहब की दो बातों से मेरा पूरी मुकम्मल इत्तफाक है जी। एक जो उन्होंने बात की कि ये क्या बिल आ गया तो इस पे अमल दरामद होगा, और उन्होंने कहा कि इस पे भी अमल दरामद नहीं होगा, और मैं बिल्कुल इनसे इत्तफाक करती हूँ कि जितनी बैड गवर्नेंस है हमारे यहाँ, सिस्टम जितना ख़राब हो चुका है, उसमें करप्शन भी है, उसके अंदर डिलेज भी हैं। वो एक खाते पीते अमीर के साथ, बासर के साथ खड़ा होता है, गरीब के साथ हमारा निज़ाम जो है सिस्टम नहीं खड़ा है। मगर जब कोई कानून बनता है, और इनको शहीदी साहब को ये मालूम है कि फिर हम कोई पार्लियामेंट को लपेट के घर तो नहीं भेज रहे ना। कवानीन तो आज भी बन रहे हैं। आप टैक्सेशन के कवानीन बनाते हैं, आप इकॉनमी के दूसरे के हवाले से कवानीन बनाते हैं। तो जब औरतों के ऊपर कानून बनता है तो फिर ये कहाँ से आ जाता है? क्योंकि कानून बनने का मतलब क्या है? कानून का मतलब ये है कि ये रियासत और जो पाकिस्तान की औरत है उसके दरमियान जो एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, उसमें ये कानून ये कह रहा है कि हाँ, रियासत कहती है पाकिस्तान की औरत को कि तुम्हारे पे हाथ उठाना जो है वो जुर्म है, ठीक है, और अगर तुम पे कोई हाथ घर की चार दीवारी में भी उठाएगा तो हम आपको आके तहफ़्फ़ुज़ देंगे। फिर वही बात आपके अर्लियर पॉइंट पे चली जाती है फरजाना साहिबा कि रियासत ने तो ये कह दिया कि कानूनन जुर्म है, लेकिन क्या इससे माइंडसेट में तब्दीली आएगी? इज माय क्वेश्चन टू यू। नहीं, अगेन एज ए सेइंग कि पहला स्टेप तो आप लेना,
جب پہلے ابھی تک تو آپ یہی نہیں کہہ رہے کہ گھر کے اندر تشدد جرم ہے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے اور شہیدی صاحب کو بھی پتا ہونا چاہیے کہ پاکستان میں ابھی تک ڈومیسٹک وائلنس کا بل نہیں آیا تھا, ابھی سندھ نے پاس کیا ہے. آپ کو یاد ہوگا مولانا فضل الرحمان نے جب بل پارلیمنٹ میں آیا تھا تو اس کی مذمت کی تھی اور مخالفت کی تھی اور بل جو تھا وہ صد خانے میں چلا گیا تھا. ابھی آپ سندھ میں گھریلو تشدد کا بل پاس ہوا ہے اور بلوچستان میں ہوا ہے. خیبر پختونخوا میں بھی ابھی زیر غور ہے. پنجاب کا یہ بل جو ہے یہ گھریلو تشدد کا بل نہیں ہے. اس میں انہوں نے گھریلو تشدد کو کرمنلائز نہیں کیا, یہ صرف ایک سول ریمیڈیز کا بل ہے جس کے اوپر اتنا شور ہے. اسلام آباد کے اندر بھی یہ ابھی تک بل نہیں ہے. تو پہلے لیکن آپ کی تنقید کی وجہ آپ تنقید کی وجہ کیا بنی جب آپ کہتے ہیں کہ گھریلو, شہیدی صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ گھریلو تشدد تو نہیں ہونا چاہیے کسی بھی معاشرے میں, چاہے وہ مرد پہ ہو, عورت پہ ہو, بزرگ افراد پہ ہو, بچوں پہ ہو, اس کی مخالفت کیوں کرتی ہیں مذہبی جماعتیں؟ بالکل تشدد کی مخالفت اگر کوئی مذہبی جماعت کرتی ہے تو ہم سب کو معاشرتی لحاظ سے مل کر ان مذہبی جماعتوں کا بائیکاٹ کرنا چاہیے اور ان کے خلاف بولنا چاہیے. میں نہیں سمجھتا کہ مذہب ہمیں گھریلو تشدد کی اجازت دیتا ہے, اس لیے کہ مذہب نے تو گھر کے اندر عورت کو محفوظ ایک ہستی دی ہے, ایک مقام دیا ہے. اس لیے اگر کوئی ایسی بات کرتا ہے تو اس کو کہنا چاہیے کہ جا کے دوبارہ اسلام کو پڑھو. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پروپیگنڈا ہے اور ہو سکتا ہے آپ کے کلچر کی وجہ سے, جس طرح سے انڈیا کے اندر کلچر ہے اور عورت کو اس کے شوہر کے مرنے کے بعد دوسری شادی اگر وہ کرتا ہے تو ایک بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے. اسی طرح سے کلچرل حساب سے آپ کے کلچر میں بعض جگہوں میں اس طرح کے مسائل بنتے ہوں, لیکن اس کو نسبت دینا دین سے اور یہ کہنا کہ مذہب نے یہ بات کہی ہے, یہ سراسر مذہب کے خلاف ایک پروپیگنڈا ہے. ود آل ڈیو ریسپیکٹ شہیدی صاحب, یہاں پہ آپ مذہب کے خلاف جو مذہب کا امیج ہے, جو ہمارے دین اسلام کا امیج ہے, اس کے دفاع کے لیے تو ہم دیکھتے ہیں کہ علماء اکرام, مذہبی جماعتیں میدان میں آتی ہیں, لیکن جن تلخ حقیقتوں کا ذکر یہاں پہ ہو رہا ہے, جو تشدد ہے, خواتین کے خلاف جو جرائم ہیں, وہ بھی تو ہمارے یہاں حقیقت ہے. اس کے لیے آپ ایز اے کاز اس کو لے کے کیوں نہیں آگے بڑھتے؟ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ اس کے لیے ہمیں من حیث القوم اٹھنا چاہیے اور اس طرح کے مسائل میں گھریلو تشدد کے خلاف اپنی آواز اٹھانی چاہیے. محلوں کے اندر ایسی کمیٹیاں بنانی چاہیے جو محلے کے اندر اس طرح کے جب جرائم وجود میں آئیں تو ان جرائم کی روک تھام کے لیے مل کر کام کریں. اگر عورت مرد پر تشدد کرتا ہے تو اس کو کٹہرے میں کھڑا کیا جائے, اس کو سزا دی جائے, معاشرتی طور پر اس کا بائیکاٹ کیا جائے, پورا محلہ اس کا بائیکاٹ کرے. یعنی عورت کو آپ اس کی حرمت اور اس کے وقار اور اس کے مقام کے حوالے سے وہ مقام دے سکیں کہ کسی مرد کو ایسی جرأت نہ ہو. یہی کام آپ بازار میں, یہی کام آپ دفاتر میں, یہی کام آپ اسمبلی میں, مختلف جگہوں میں کر سکتے ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ صرف مولانا حضرات کا کام ہے, صرف مدارس کا کام ہے؟ نہیں, یہ معاشرے کے ہر فرد کا کام ہے اور ہر پڑھے لکھے فرد کا کام ہے. لیکن شہیدی صاحب ود آل ڈیو ریسپیکٹ, جو لوگ اس کا بیڑا اٹھا کے میدان میں نکلتے ہیں ان کو تو آپ موم بتی مافیا کہہ دیتے ہیں, ان کو تو آپ کہتے ہیں کہ یہ این جی اوز ہیں اور یہ ویسٹرن ایجنڈا پہ کام کر رہے ہیں. دیکھیں ویسٹرن ایجنڈے پہ تو کام ہو رہا ہے نا. آپ کا جب پورا نصاب گزشتہ 70 سالوں میں دیکھیں کتنی دفعہ تبدیل ہوا ہے اور کون سا نصاب امریکنز نے بنا کر آپ کو دیا ہے. جب امریکنز آپ کو نصاب بنا کر دیں گے تو وہ آپ کے اللہ اور اس کے رسول کے نصاب سے ٹکرائے گا, یہ بالکل واضح بات ہے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنے کلچر, اپنے علاقے اور یہاں کی تہذیب کے مطابق. شہیدی صاحب یہ بات, آپ کا یہ پوائنٹ میں فرزانہ صاحبہ کے پاس لے کے جانا چاہتی ہوں. تدریس کے عمل سے ڈائریکٹلی لنکڈ ہیں, یونیورسٹیز میں پڑھاتی ہیں ایز این ایکیڈمشین. آپ کیا سمجھتی ہیں فرزانہ صاحبہ؟ دیکھیں جی, نصاب میں تو کوئی اس میں شک نہیں ہے مغرب کے ساتھ کیا تعلق ہے یہ نہیں ہے, لیکن یہ ضرور ہے کہ ہمارے نصاب کے اندر تمام طرح کے تعصبات موجود ہیں. صنفی حوالے سے بھی عورت کے خلاف تعصب ہے, غیر مسلم اقلیتوں کے حوالے سے بھی ہمارے نصاب میں تعصب موجود ہے. ہم اپنے کئی مسلمان فرقوں کو ہم ان کو قرار دینے میں بھی وہ چیزیں بھی ہمارے نصاب کا حصہ ہے. اور ہمارے نصاب کے اندر میں سمجھتی ہوں کہ بہت ساری جو تاریخ ہے اس کو ایک ڈسٹارٹیڈ ہسٹری جو ہے ہمیں پڑھائی جاتی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, اس کو چینج ہونا چاہیے. لیکن جہاں تک یہ جو بات کہہ رہے ہیں نا کہ ویسٹرن ایجنڈا, سب سے بڑی بات ہے کہ مدارس کا یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ تعلیمی اداروں میں نصاب امریکہ کا نہیں ہوتا, وہ ہم یہ سارا جو عذاب ہیں یہ ہم خود اپنے پال رہے ہیں. لیکن ہاں مدارس کے
جو یہ نصاب تھا، جب یہ آپ کو یاد ہو کہ جہاد کا یہ سارا جو مدارس کا نصاب تھا یہ امریکہ سے بن کر آیا تھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ دوسرا جو ان کی بات میں یہاں پہ کرنا چاہتی ہوں کہ انہوں نے کہا کہ ویسٹرن ایجنڈا، آپ بتائیں آپ کا عورت کی بات پہ آپ کو ویسٹرن ایجنڈا یاد آتا ہے؟ آپ کا پورا ملک ویسٹرن ایجنڈے پہ چلتا ہے، آپ کی معاشی پالیسیاں، آپ آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک بیٹھ کے آپ کی معاشی پالیسیاں بناتے ہیں، آپ کی پرائیویٹائزیشن کرتے ہیں، آپ کے مزدوروں کو بے روزگار کرتے ہیں، تو وہاں تو آپ لوگ جو ہیں چپ کر کے بیٹھتے ہیں۔ ایک سرمایہ داری نظام جو ویسٹ کا نیو لبرل ایجنڈا ہے وہ اس ملک کے اندر آتا ہے، آپ لوگ اس کے اوپر کچھ نہیں کرتے۔ لیکن ایک سیکنڈ، ایک میری بات ختم ہونے، جی فرزانہ صاحبہ، جب عورت کی بات آتی ہے، نہیں میں خود بنائیں، اپنی تہذیب کے مطابق بنائیں، اپنی قوم کے مفاد جی ہم پاکستان کی عورت اپنی تہذیب کے مطابق اپنا اپنے آپ کو اس طرح ٹھیک ہے شہیدی صاحب، میں فرزانہ صاحبہ کی بات کمپلیٹ ہونے دیجیے۔ جی فرزانہ صاحبہ، دیکھیں جی آپ کہیے فرزانہ صاحبہ۔ میں یہ کہتی، دیکھیں پاکستان کی عورت خود اپنا فیصلہ کرے گی۔ آپ کیوں نہیں سمجھتے کہ گھروں کے اندر عورتیں جو مرد ہیں وہ کوئی بچے نہیں ہیں؟ آپ ان کے لیے فیصلے نہیں کریں گے، عورت خود اپنا فیصلہ کرے گی کہ اس کو کس کے ساتھ رہنا ہے، کس کے ساتھ نہیں رہنا۔ اگر شوہر زیادتی کرتا ہے اس کو نہیں رہنا، ریاست اس کو سپورٹ کرے، خاندان اس کو سپورٹ کرے۔ لیکن فرزانہ صاحبہ ود آل ڈیو ریسپیکٹ، فرزانہ صاحبہ ود آل ڈیو ریسپیکٹ، یہاں پہ ریاست آپ کو سپورٹ کرتی ہے، کئی معاملات میں کرتی بھی ہے۔ مثال کے طور پہ جس طرح آپ نے خود کہا کہ ساتھ رہنے یا طلاق کا حق یا خلا کا حق، یہ تو جو سرکاری طور پہ ریاست کی طرف سے جو نکاح نامہ ہے اس میں یہ تمام شقیں، یہ تمام حقوق خواتین کو دیے گئے ہیں۔ لیکن یہ بھی تو ایک فیملی ڈیسیجن ہوتا ہے کہ آپ اس کو کاٹ کے اور صرف خاتون سے بغیر اس کو پڑھائے ہوئے کہ وہ کس کانٹریکٹ میں داخل ہو رہی ہے اسے دستخط لیتے ہیں۔ جی بالکل تو یہی بات ہے، غلط ہے، ظلم۔ دیکھیں ظلم، بات یہ ہے کہ ریاست، ایک سیکنڈ جی دونوں طرف قصور ہے نا جی۔ جی ایک ایک کر کے بات کرتے ہیں۔ شہیدی صاحب آپ بات کر لیں، پھر میں فرزانہ صاحبہ کے پاس آتی ہوں۔ جی شہیدی صاحب، دیکھیں آپ نے بڑے اچھے نقطے کی طرف اشارہ کیا نکاح نامے کے حوالے سے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ عورتوں کو آپ اتنا ایجوکیٹ کریں کہ ان کو اپنے ان حقوق کا اندازہ ہو جو حقوق اس کو اللہ نے دیے ہیں، امریکن کے دیے ہوئے حقوق نہیں، اللہ کے حقوق دیے ہوئے حقوق۔ آپ اگر اس پر کھڑی ہو جائیں، ذرا آپ بتائیں کہ کیا اس معاشرے میں کوئی خرابی پیدا ہوگی جب آپ اپنے رب کے دیے ہوئے ان حقوق کے دفاع کے لیے کھڑے ہوں؟ اس میں اگر کوئی مولوی کھڑا ہوگا تو اس خلاف میں وہ بھی بہ جائے گا، کوئی مدرسہ کھڑا ہوگا تو وہ بھی بہ جائے گا، کوئی این جی او کھڑی ہوگی تو اس کو بھی بہا کے بہت بہت شکریہ شہیدی صاحب، بہت بہت شکریہ فرزانہ صاحبہ۔ یہاں پہ جو بات اسٹیبلش ہوتی ہے کہ اللہ کے دین نے تمام حقوق، ان کے پروٹیکشن کے رائٹس کو بہت خوبصورتی سے آویزہ کیا ہے، اس کو ہمیں اپنانا چاہیے۔ لیکن سب سے بڑھ کر یہ کہ خاص طور پہ مرد حضرات کے لیے، لیکن ہمارے پورے معاشرے کے لیے جس میں خواتین اور مرد شامل ہیں، کہ یہ کوئی بفے ڈنر نہیں ہے جس میں آپ اپنی مرضی کی ڈش اٹھا لیں اور اپنی مرضی سے جو آپ کو پسند نہ آئے اس کو چھوڑ دیں۔ اللہ کے قانون کو یا ان پروٹیکشنز کو پوری طرح سے ان کو نافذ کرنا چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ جو قانون سازی کرتے ہیں اس سے پروٹیکشن خواتین کو ملے گا، لیکن اس کی امپلیمنٹیشن اور ایگزیکیوشن بہت ضروری ہے۔ آج کے اس پروگرام میں اتنا ہی۔ اس کے حوالے سے کامنٹس اور فیڈ بیک کو تو ضرور مجھے بھیجیے آن ٹویٹر @سدرا اقبال، لائک وائز آن فیس بک facebook.com/sidraiqbal.official۔ کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی، کل ایک خصوصی انٹرویو چودھری سرور صاحب کا، اور اس میں بہت اہم انکشافات۔ ہمارے ساتھ رہیے گا کل، اور اس کے حوالے سے بھی اپنی فیڈ بیک مجھے دیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے، خدا حافظ۔